अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम सामीन व सामियात, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में आजकल गैर मुसलमानों की एक मशहूर व मारूफ त्यौहार दिवाली के दिन चल रहे हैं। इन दिनों की मुनासबत से हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ये सवाल करते हैं, क्या दिवाली की मुनासबत से गैर मुसलमानों की तरफ से दी जाने वाली मिठाई कबूल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं बिल इख्तिसार आपके सामने जो सही मौक़िफ़ है जो मुसलमान को इख्तियार करना चाहिए उसको मैं वाज़ेह कर दूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ तफसील मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि सच्चा मुसलमान वो होता है जो अपने दीन व अक़ीदे की हिफाजत करता है और अपने दीन व अक़ीदे में जो चीज़ें मुतासिर करने वाली होती हैं, उसके दीन और अक़ीदे में खलल डालने वाली होती हैं, उन तमाम चीज़ों से वो अपने आप को बचाए रखता है। देखिए, दिवाली की मुनासबत से गैर मुसलमानों की तरफ से जो मिठाइयाँ दी जाती हैं उसकी दो किस्में हो सकती हैं। पहली किस्म ये है कि वो मिठाइयाँ जिन मिठाइयों को उन्होंने अपने माबूदान बातिला पे जो है माबूदान बातिला के सामने चढ़ाया हो, चढ़ावा चढ़ाया हो, उस पर पूजा की हो, ऐसी जो भी मिठाइयाँ हैं इसको कबूल करना, इसको लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है। तकरीबन इस चीज़ पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। इसी तरीक़े से गैर मुसलमानों की तरफ से उस दिन की मुनासबत से अगर वो गोश्त देते हैं वो तो बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। वैसे दूसरे दिनों में भी गैर मुसलमानों का ज़बीहा लेना, खाना, कबूल करना ये हराम है। तो ईद की मुनासबत से अगर वो देते हैं तो बदरजे औला हराम और जायज़ नहीं है। दूसरी किस्म जो होती है मिठाई की, वो ऐसी मिठाइयाँ जिस पर उन्होंने पूजा नहीं किए रहते, जिन मिठाइयों को उनके माबूदान बातिला पर चढ़ावा चढ़ाया नहीं रहते, बल्कि वो किसी भी दुकान से, बाज़ार से डायरेक्ट वो आपको मिठाइयाँ दे देते हैं हदिये के तौर पे। तो इस किस्म की मिठाइयाँ लेना कैसा है? इस सिलसिले में अगरचे के बाज़ उलमा इजाज़त देते हैं हिंदुस्तान के माहौल में, लेकिन सही बात यही मालूम होती है कि इस तरह की मिठाइयों को भी कबूल नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, रहमान के बंदे वो होते हैं जो बातिल जगहों में शरीक नहीं होते, झूठी जगहों पे शरीक नहीं होते। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ अज़्ज़ूर में कुफ़ार और मुशरिकीन की ईद को भी शामिल किया है। यानी रहमान के बंदे वो होते हैं जो कुफ़ार और मुशरिकीन के त्यौहारों में शरीक नहीं होते किसी भी तरीक़े से। तो रहमान के बंदों की एक सिफ़त ये होती है कि वो गैर मुसलमानों के त्यौहारों में किसी भी तरीक़े से शिरकत नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फ़रमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से होता है। इसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाहों के कामों में, नाफरमानी के कामों में, हद से तजावुज़ वाले कामों में एक दूसरे की मदद मत किया करो, एक दूसरे की मदद करके उसमें शरीक ना हुआ करो। कुरान मजीद की इन आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह होती है, जैसा कि सऊदी अरब की फ़तवा कमेटी का भी ये फ़तवा रहा है कि गैर मुसलमानों की त्यौहारों की मुनासबत से जो हदिये दिए जाते हैं, जो गिफ्ट दिए जाते हैं, जो तोहफ़े दिए जाते हैं, जो मिठाइयाँ दी जाती हैं, उसको कबूल नहीं करना चाहिए। हमारी गुजारिश ये है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कहते हैं कि नहीं, गैर मुसलमान बिज़नेस पार्टनर है, फ़लाँ है, पड़ोसी है, उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, अगर हम कबूल नहीं करेंगे तो वो नाराज़ होगा, ताल्लुकात ख़राब होंगे
اور بزنس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے، وہ ناراض ہو سکتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ مسلمانوں، جب تم غیر مسلمانوں کے تہوار کی مناسبت سے جب آپ کا پارٹنر یا آپ کا پڑوسی جو بھی آپ کو مٹھائی دینے کے لیے آتا ہے، آپ ان کو نصیحت کیجئے، بہتر انداز سے بتائیے، دیکھو ہمارے مذہب کے کچھ اصول ہیں، کچھ فارمیلٹیز ہیں، اس کو ہمیں پورا کرنا ضروری ہے، اور آپ کے کچھ مذہب کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، مذہب کی تعلیمات ہوتی ہیں، جن تعلیمات کو آپ اختیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کے پابند ہیں۔ آپ سمجھائیے اس کو اور بتائیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے قربانی کی عید کی مناسبت سے اگر گوشت کسی برہمن کو دے دیں، کیا اس کو وہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، بلکہ وہ شان سے بولے گا کہ نہیں، ہماری مذہب کی تعلیم کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ جب غیر مسلمان اپنے باطل مذہب پہ رہ کر وہ ایک مسلمان کے ہدیے کو، گوشت کو رد کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کے ہمارے مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے، جبکہ وہ باطل مذہب پر ہے، لیکن مسلمان صحیح مذہب پر قائم رہ کر، سچے مذہب پر قائم رہ کر، اللہ کے پسندیدہ دین پر قائم رہ کر وہ کیوں نہیں بول سکتا ہے غیر مسلمان کو بہتر طریقے سے؟ بالکل بول سکتا ہے۔ تو اس کو بولے کہ دیکھو، برا نہیں سمجھنا، ہمارے مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ، اسی لیے ہم اس کو اس دن قبول نہیں کریں گے۔ آپ یہی مٹھائی دوسرے دن، کسی بھی عام دنوں میں آپ دے دو مٹھائی، ہم آپ کی مٹھائی کو قبول بھی کریں گے، کھا لیں گے، آپ کی گھر میں دعوت کو بھی قبول کر لیں گے۔ اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، اس طرح سمجھا بجھا کے اپنے دین کی بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، اور ان کے ساتھ تعلقات کو بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسلم بھائی بڑی آسانی سے، دلچسپی کے ساتھ اور بڑی رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مٹھائی قبول کر لیتا ہے، اور پھر بولتا ہے کہ مجبوری ہے۔ مجبوریاں کچھ نہیں ہوتی، آپ اگر سمجھا دیتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے، غیر مسلمان سمجھ جائے گا، جس طریقے سے غیر مسلمان ہم کو سمجھاتے ہیں ہمارے عیدوں کے وقت۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے تعلقات بھی غیر مسلمانوں سے بحال رہیں گے، اور اسی طریقے سے ہم ہماری جو تعلیمات ہیں دین اسلام کی، ان تعلیمات کو بھی ہم ایک ساتھ انشاءاللہ لے کر چل سکیں گے، عمل کر سکیں گے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، ہماری گزارش یہ ہے کہ دیوالی کی مناسبت سے ہم اپنے والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ابھی سے تربیت کیجئے، ان کو بتائیں کہ غیر مسلمانوں کی تہواروں کی مناسبت سے جو وہ کام کرتے ہیں، ان کاموں کو وہ نہ کریں۔ آج ہمارے بچے ہنسی خوشی میں پٹاخے خرید کے لاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، پٹاخے دیتے ہیں کسی کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آپ کے بچے ہیں، لیکن اسی پر وہ پروان چڑھیں گے، آگے چل کر وہ ان کو پھر غیر مسلمانوں کی تہوار کوئی معمولی، مطلب کوئی بڑی چیز نہیں لگے گی، بلکہ بڑے ہونے کے بعد پورے زور و شور کے ساتھ ان کے تہواروں میں وہ شریک ہوں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، ہدیے دیں گے، مبارکبادی پیش کریں گے۔ اسی لیے ہم والدین سے گزارش کرتے ہیں اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کریں، غیر مسلمانوں کے تہواروں میں کسی بھی طریقے سے شریک نہ کروائیں، اگر معلوم ہوتا ہے تو بچے کو تنبیہ کریں، ادب سکھائیں، اگر ادب کے طور پر کچھ ہلکی مارنا پڑے تو مار کے اس کو ادب سکھائیں کہ دیوالی کی مناسبت سے پٹاخے مارنا، پٹاخے خریدنا اور خوشی کے طور پر ہی یا ایسے ہی ٹائم پاس کے طور پر ہی اس کو مارنا، پٹاخے اڑانا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے آگے چل کر اسلام کے صحیح تعلیمات پر عمل کر سکیں اور غیر مسلمانوں کے تہواروں میں شریک نہ ہو سکیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بعض مسلمان جو بزنس لائن میں ہوتے ہیں، وہ غیر مسلمانوں کی تہواروں کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ہیپی دیوالی، ہیپی نیو ایئر، ہیپی کرسمس۔ میرے بھائیوں، یہ سراسر حرام ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے غیر مسلمانوں کی تہواروں کی مناسبت سے مبارکبادی دینا یہ حرام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفریہ شعائر پر مبارکبادی دینا سب کے یہاں مسلمہ طور پر حرام ہے۔ مثال کے طور پر کفار کے تہواروں اور عبادات پر مبارکباد دیتے ہوئے کہنا کہ تمہارا تہوار اور عید مبارک ہو، یا اسی طرح کا کوئی بھی جملہ ادا کرنا، اگر مبارکباد دینے والا شخص کفر کا مرتکب نہ بھی ہو
تو اتنا ضرور ہے کہ یہ الفاظ منہ سے نکالنا ہی حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ صلیب کو سجدہ کرنے پر مبارک بادی دی جائے، بلکہ ابن قیم کہتے ہیں بلکہ غیر مسلمانوں کی تہوار کی مناسبت سے ان کو مبارک بادی دینا شراب پینے سے، قتل کرنے سے، زنا کرنے سے بھی بڑھ کر اس کا گناہ ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ ہم سوشل میڈیا میں، ہم فیس بک میں، ہم واٹس ایپ میں، ہم ٹویٹر میں، ہم انسٹاگرام میں باقاعدہ مبارک بادی کے جملے لکھ کر بھیجتے ہیں غیر مسلمانوں کو، ہیپی دیوالی، ہیپی نیو ایئر، ہیپی کرسمس۔ اندازہ لگائیے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ شراب پینے، قتل اور زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر یہود اور عیسائیوں کا مخصوص تہوار منایا جا رہا ہو تو اس میں کوئی بھی مسلمان شرکت نہ کرے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم ان کی شریعت اور قبلہ نہیں مانتے، اسی طرح ان کے تہوار میں بھی شرکت نہ کریں۔ یہ امام ذہبی جیسے عالم کا فتویٰ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین و عقیدے کی حفاظت میں غیر مسلمانوں کی تہواروں سے دور رہیں، ان میں کسی بھی قسم کی شرکت نہ کریں، نہ ان کو ہدیہ دیں، نہ ان سے ہدیہ قبول کریں، نہ ان کو مبارکبادی دیں، اور نہ کسی بھی طرح کی ان کے تہواروں میں شریک ہوں۔ تب چل کر ہمارا عقیدہ اور دین صحیح معنوں میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں یہ بات کہہ دوں اگرچہ کہ بعض علماء نے کچھ آیات کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ اجازت ہے اگر کوئی غیر مسلمان اپنے تہوار کی مناسبت سے ایسی مٹھائی دیتا ہے جس پر وہ پوجا نہیں کیا ہے، چڑھاوا نہیں چڑھایا ہے، ایسی کوئی مٹھائی دیتا ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ علماء بعض دلائل پیش کرتے ہیں، جس میں سے قرآن کی یہ آیت ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا عليهم ان الله يحب المقسطين۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک جو دین کے معاملے میں تم سے قتال نہیں کرتے اور تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں حسن سلوک کی تعلیم ہے، لہٰذا غیر مسلمانوں کی تہوار کی مناسبت سے اگر ہم مٹھائی لیتے ہیں گویا کہ یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں عموم ہے، اور جو دوسری آیات ہیں جو اہل علم کا کلام ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے ان کے عید کی مناسبت سے نہیں، دوسرے اوقات میں پورے سال کے 12 مہینے پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے دن پڑے ہوئے ہیں، ان دنوں میں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کو ہدیہ دیجئے، ان کے ہدیہ قبول کیجئے۔ بہت سارے دن پڑے ہوئے ہیں، لیکن غیر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک صرف ایک ہی دن یاد آتا ہے کیا مسلمانوں کو کہ جب ان کی عیدوں کی عیدیں ہوں؟ یہ درست نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت عام ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں آپ یہ معاملہ کریں، لیکن چونکہ ان کی عید کی مناسبت ہے اور وہ عید کفریہ اور شرکیہ بنیاد پر منائی جاتی ہے وہ عید، تو لہٰذا جو ہے اس آیت سے استدلال کر کے عیدوں کی مناسبت سے ہدیہ قبول کرنا یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں سے ہدیہ قبول کیے، غیر مسلمانوں کو ہدیہ پیش بھی کیے ہیں، تو لہٰذا غیر مسلمانوں کے تہوار کی مناسبت سے ہدیہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدیہ قبول کیے غیر مسلمانوں سے وہ ان کے تہواروں کے وقت نہیں، ان کے عیدوں کی مناسبت سے نہیں، وہ دوسرے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلمانوں کے تہواروں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے بالکل آپ قبول کر سکتے ہیں، اس کو آپ ہدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں قبول کیا تھا، عیدوں کی مناسبت سے نہیں۔ عیدوں کی مناسبت سے قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں گناہوں کے سلسلے میں تعاون کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر کچھ آثار نقل کیے ہیں۔ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا تھا کہ مجوسی لوگ ہمیں ان کی عید کی مناسبت سے کچھ ہدیہ دیتے ہیں، اس کو قبول کر سکتے ہیں کیا؟ مائیں عائشہ نے کہا جو ذبح کرتے ہیں اس کو قبول مت کرو، اس کو مت کھاؤ، لیکن ان کے درخت سے جو کچھ مٹھائیاں یا جو پھل دے دیں اس کو آپ
جو ہے ان کے درختوں سے جو مٹھائی جو پھل دے دیں اس کو قبول کر لو۔ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مجوسی لوگ رہا کرتے تھے، وہاں کے کچھ لوگ ابو برزہ سے پوچھا کہ ہمارے یہاں مجوسی لوگ رہتے ہیں، ان کے تہواروں کی مناسبت سے کچھ دے دیتے ہیں، کیا قبول کر سکتے ہیں؟ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا جو اگر وہ پھل فروٹ دے دیں تو لے لو، اس کے علاوہ کوئی چیز دیتے ہیں تو مت لو۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ابن تیمیہ نے نقل کیا کہ نیروز اور مہرجان یہ عیدیں تھیں مجوسیوں کی، ان عیدوں کی مناسبت سے کچھ لوگ ان کو ہدیہ دیتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قبول کرتے تھے۔ یہ جو آثار ہیں، ان آثار کی روشنی میں بعض علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان آثار کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنی تہوار میں ایسی مٹھائی دیتا ہے جو مٹھائی پوجا نہیں کیا، اس پر چڑھاوا نہیں چڑھایا ہے، تو ایسی مٹھائی قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان آثار کی روشنی میں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، یہ جو آثار شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے نقل کیے ہیں یہ آثار ضعیف ہیں، یہ آثار ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں یہ، اور جب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں اقتداء الصراط المستقیم میں کہ ایک نصرانی کا ذبیحہ کھانا اسلام میں جائز ہے، لیکن ان کے عید کی مناسبت سے اگر وہ ذبیحہ پیش کرتا ہے اس کا ذبیحہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہ خود ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو محترم سامعین و سامعات، ہماری گزارش یہ ہے غیر مسلمانوں کی تہوار کی مناسبت سے کسی بھی قسم کی شرکت سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، بچیں، نہ ہدیہ دیں نہ ہدیہ لیں، نہ مٹھائی قبول کریں نہ دیں، ٹھیک ہے؟ دیوالی کی مناسبت سے نہ پٹاخے جو ہے پھوڑیں اور نہ کسی بھی طرح کا جو ہے شرکت کرنے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ ہاں، غیر مسلمانوں کو ضرور سمجھائیں کہ ہماری یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ جو ہے ان کی مٹھائی نہیں لینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ غیر مسلمانوں کے جو تہوار ہیں یہ اس کی مناسبت کیا ہے؟ یہ شرکیہ مناسبت ہے، یہ کفریہ مناسبت ہے، یہ واضح شرک کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ پوجا کرتے ہیں، پاٹ کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ رب العالمین کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلا شرک کرتے ہیں یہ لوگ۔ ایسے عید کی مناسبت سے اگر ذرا بھی ایک مسلمان سوچے نا کہ توحید کے بارے میں اور یہ کفر اور شرک کتنی گھناؤنا جرم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کم از کم اس کی غیرت میں، اس کی حمیت میں اگر وہ سوچے سمجھے گا تو وہ کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس عید کی مناسبت سے وہ مٹھائی قبول کرے۔ تو یہ عقیدہ اپنا مضبوط کریں۔ آج ایسی بھی کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، الحمدللہ آج ہم سمجھا سکتے ہیں غیر مسلمانوں کو، ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے قبول نہیں کرتے۔ بہتر طریقے سے سمجھائیں تاکہ آپ کا دین و عقیدہ مضبوط رہے، پرفیکٹ رہے، اور ساتھ میں غیر مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بحال رہ سکے۔ میں یہ کچھ ضروری باتیں تھیں ان ایام کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔